बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं अपने ऑफिस से निकला तो सर से काम का बोझ सा उतरा था, क्योंकि उस रोज़ मुझे ईद की छुट्टियां मिल चुकी थीं। अपनी गाड़ी में बैठते हुए मैंने बहुत से मंसूबे बनाए कि बीवी के साथ ईद कैसे गुजारूंगा। शाम अभी डल रही थी। मेरी शादी के बाद ये पहली ईद थी, इसलिए सोचा चांद रात बीवी के साथ गुजारूंगा, उसे चांद रात की रौनकें दिखाऊंगा और उसके साथ एक बेहतरीन रात गुजारूंगा। मैंने घर जाते हुए बीवी के लिए गजरे खरीदे। मेरी नज़रों में अपनी बीवी का पुरकशिश चेहरा घूम रहा था। मेरे लबों पर बेसाख्ता सी मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। मैं उड़कर घर पहुंच जाना चाहता था। हालांकि मेरी बीवी बहुत ज़्यादा हसीन लड़की नहीं थी, मगर वो मुझे बहुत पसंद थी। मैं जल्द अज जल्द घर जाकर अपनी थकन उतारना चाहता था। मेरी बीवी की मुस्कुराहट मुझे सुकून पहुंचाती थी। हाल ही में मेरी शादी हुई थी। मैं बहुत जिंदा दिल और शौकीन मिजाज इंसान था। मैं जिंदगी को खुलकर जीता था। शादी के बाद बीवी के साथ भी अच्छा वक्त गुजारना चाहता था, मगर मेरी बदकिस्मती से मेरी बीवी आदम बेजार किस्म की लड़की थी। मैं जितना उसके करीब होता, शोखी दिखाता, वो उतना ही उकताकर दूर हो जाती। मैं उसकी उकताहट का असर नहीं लेता था और अपनी मर्जी करता था। मुझे लगता था मेरी बीवी नए घर में एडजस्ट नहीं हो पा रही, इसलिए मैं उसे तवज्जो देता था, वक्त देता था और अपनी ज़िंदगी खुलकर जीता था। अब भी मैं सोच चुका था कि मैं अपनी बीवी के साथ यादगार ईद गुजारना चाहता था। चांद रात के लिए भी मैं पुरजोश हो रहा था। गजरों की खुशबू मेरे हाथ पर सवार हो रही थी। मैं अपने घर पहुंचा तो बीवी की तैयारी देखकर मेरा दिल और ज़्यादा खुश हो गया। मेरी बीवी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने भी खसूसी तैयारी की हुई थी। उसका पुरकशिश चेहरा मेकअप की वजह से बहुत हसीन लग रहा था। खुले बालों के साथ उसने मुस्कुराकर मेरा इस्तकबाल किया तो मेरा दिल दरक उठा। मुझे लगा आखिरकार मेरी बीवी को मेरी मोहब्बत की आदत हो ही गई थी। मगर अंदर गया तो मेरी खुशफहमी दूर हो गई। पता चला कि मेरी बीवी की कुछ दोस्तें आई हुई थी, इसलिए वो इतना प्यारा तैयार हुई थी और हंसती मुस्कुराती मेरा इस्तकबाल कर रही थी। मैंने उसे गजरे पहनाए तो वो शर्माकर शुक्रिया अदा करने लगी। वो सिर्फ दोस्तों को सब अच्छा दिखाना चाह रही थी, मगर उसके चेहरे पर जो गुलाल बिखरा हुआ था उस पर मैं बेकाबू होने लगा। बहुत मुश्किल से मैंने अपने जज्बात पर काबू पाया और अपनी बीवी की दोस्तों से मिलकर कमरे में चला गया। मेरी बीवी अपनी दोस्तों के साथ वक्त गुजारती रही। मैं कमरे में उसका इंतजार करने लगा। बीवी की दोस्तें चली गईं तो देर हो चुकी थी। मैं बाजार जाने का इरादा तर्क कर दिया था। अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारना चाहता था। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं उसकी खूबसूरती को सराहना चाहता था, मगर मेरी बीवी कमरे में आई तो थकन का शिकार हो रही थी। कहने लगी, मैं मसरूफ़ थी, मैंने रात का खाना नहीं बनाया, मुझे तो भूख नहीं है, अगर तुमने खाना है तो बाहर जाकर खा लेना। वो बेजारी से बोल रही थी। मैं हैरान हुआ। कुछ देर पहले वो इतनी खुशबाश और हंस बोल रही थी। मेरे पास आते हुए अचानक उसका मूड इतना ख़राब हो जाता था। मैंने कहा, मुझे भी भूख नहीं है। अच्छी बात है, हम कुछ देर बातें कर लेते हैं, मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। मैंने उसे अपने पास बिठा लिया। उसके हाथ थामकर मैं गजरों की खुशबू सूंघने लगा। तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। मुझे लगा ये तैयारी मेरे लिए है। मैं मुस्कुराकर बोल रहा था, मगर मेरी बीवी ने अपने हाथ बहाने से छुड़ाकर पीछे कर लिए और नज़रें चुराते हुए बोली, मुझे घर में खामखा तैयार रहना पसंद नहीं है। मेरी दोस्तें आ गईं तो मुझे अच्छा नहीं लगा। सादा लिबास में सामने जाऊं? मैंने कहा, अच्छा किया, मगर शोहर के लिए भी ऐसा ही होना चाहिए। मैं रंगीन मिजाज था। मुझे अच्छा लगता था कि मेरी बीवी सजी संवरी रहे, मगर मेरी बीवी अपनी शादी के बाद मेरे तैयार होने को हराम ही समझती थी। मेरी फरमाइश पर वो बोली, मेरी दोस्तें शाम की आई हुई थी और अब गई हैं। इससे पहले मैंने पूरे घर की सफाई की। अब मैं थक गई हूँ, सोना चाहती हूँ, वरना कल ईद पर थकन होगी, क्योंकि मेरे घर वालों ने पहले ही रोज़ ईद की दावत रखी है। हम दोनों को कल वहाँ भी जाना होगा। वो मुसलसल बोलते हुए मेरी तवज्जो खुद पर से हटाना चाहती थी। मैं अपनी बीवी के रवैये से अब तंग होने लगा। वो हर बार मेरी खुशी गारिद कर देती थी और मैं अब उसका रवैया बर्दाश्त कर करके थक चुका था। मैं उसके साथ वक्त गुजारना चाहता था, मगर वो न जाने क्यों मुझसे दूर भागती थी। मैंने कहा, आइंदा वो काम मत करना जिससे तुम्हें थकन होती है। मैं मुलाजमा भी रख सकता हूँ। मेरी इतनी कमाई का क्या फ़ायदा जब मेरी बीवी सब काम खुद करके थकती रहे। वो खामोश रही। वो तो मुझसे जान छुड़ाने के लिए खुद को मसरूफ़ रखती थी। क्या जवाब देती? मैं बोला, अगर तुम्हारा अपनी दोस्तों की वजह से मिजाज ख़राब हो रहा है तो मैं तुम्हें चांद रात की रौनक दिखाने बाहर ले जाता हूँ। तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। तुम चाहो तो ईद की खरीदारी भी कर सकती हो। हालांकि मैं अपनी बीवी को ईद की खरीदारी पहले करवा चुका था, मगर फिर भी मैंने उसे खुश करने के लिए खरीदारी की बात की थी। मैं उसका मूड अच्छा करने की नाकाम कोशिशें कर रहा था, लेकिन उसके जवाब ने मेरा दिमाग घुमा दिया था। वो बोली, नहीं, मैं बाहर नहीं जाना चाहती, ना ही मेरा खरीदारी करने का मूड है। मैं अपनी बीवी के जितना करीब हो रहा था
وہ مجھ سے دور ہونے لگی۔ میری توجہ بھی اسے بیزار کرتی تھی۔ میرا دل برا ہونے لگا۔ میں نے اسے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ وہ میری خاطر ابھی اپنا خوبصورت لباس نہ بدلے، کیونکہ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، ورنہ وہ میرے سامنے عام اور نہایت سادہ لباس میں رہتی تھی۔ مگر میرے منع کرنے کے باوجود اس نے اپنا لباس بدل دیا اور بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ میں قریب ہوا تو وہ اکتاہٹ میں مبتلا ہو گئی۔ غصے سے بولی، عجیب انسان ہو، میں آرام کرنا چاہتی ہوں مگر تمہیں شوہی سوچ رہی ہے۔ مجھے اپنی بیوی کی بات بہت بری لگی مگر میں ضبط کر گیا۔ میں اس روز گھر میں ماحول خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، ورنہ میری بیوی کے رویے نے مجھے بہت زیادہ مایوس کر دیا تھا۔ میں خاموشی سے موبائل پر مصروف ہو گیا۔ میری بیوی کچھ ہی دیر بعد گہری نیند سو گئی تھی۔ اسے میری بالکل پرواہ نہیں تھی۔ میں غصے میں گھر سے نکل گیا۔ میرا موڈ بری طرح خراب ہو گیا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ساری نرمی اور محبت بھلا کر اپنی بیوی پر سختی کروں۔ وہ میری توجہ کے قابل ہی نہیں تھی۔ میں خوب برو اور کامیاب انسان تھا۔ روپے پیسے کی بھی میرے پاس کمی نہیں تھی۔ میں پڑھا لکھا مرد تھا، مگر میری بیوی کو صرف اس بات کی اکڑ اور نخرہ تھا کہ وہ بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ اور اونچے گھرانے کی لڑکی تھی۔ میں اس کی بیزاری کے باوجود اس پر محبت لٹاتا رہا تھا، مگر اس روز مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں اپنا موڈ اچھا کرنے کے لیے بازار میں گھومنے لگا، مگر رونق میرے دل کو اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ ہنستے مسکراتے لوگوں کو دیکھ کر مجھے اکیلا پن زیادہ محسوس ہونے لگا کہ میں شادی شدہ ہو کر بھی عجیب تنہائی کا شکار تھا۔ میری بیوی دوستوں کے ساتھ نہ جانے کتنے گھنٹے بیٹھ کر ہنسی مذاق کرتی رہی تھی، لیکن میرے سامنے آتے ہی اس کے سر پر تھکن سوار ہونے لگتی تھی۔ میں انجان لوگوں میں بلا وجہ گھوم رہا تھا۔ میرے اندر بیوی کی وجہ سے غصہ بھی بڑھ چکا تھا اور میں اپنا غصہ اتارنے کے لیے الٹے سیدھے راستے سوچنے لگا۔ لوگوں کی بھیڑ میں مجھے ایک سیاہ چادر پہنے ایک نازک اور دراز قد لڑکی نظر آئی۔ وہ لڑکی سب سے بھیک مانگ رہی تھی اور چند پیسوں کے لیے ایک شخص کی منتیں کر رہی تھی۔ میں اس کے پاس گیا اور اسے 500 روپے پکڑاتے ہوئے اسے کہا، مفت میں پیسہ کوئی نہیں دیتا، بھیک مانگنے سے اچھا ہے کوئی کام کرو تاکہ تمہیں محنت کی کمائی ملے۔ میرے سمجھانے پر وہ لڑکی میرا شکریہ ادا کرنے لگی اور اچانک میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ میں تو ویسے بھی بیوی سے اکتایا ہوا تھا، اس لیے لڑکی سے کوئی بھی سوال کرنے کی بجائے میں اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ وہ لڑکی مجھے بازار سے کچھ ہی دور ایک چھوٹے سے علاقے میں لے گئی۔ اس کا گھر وہیں پر تھا۔ وہ مجھے اپنے گھر کے ایک کمرے میں لے گئی اور اچانک اپنے وجود سے چادر اتارتے ہوئے وہ مجھ سے بولی کہ صاحب جو کرنا چاہتے ہو میرے ساتھ کر لو، تاکہ تمہیں یہ خیال نہ آئے کہ تم نے مجھے خواہ بغیر محنت کے پیسے دیے ہیں۔ میں اس لڑکی کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ وہ بہت کم عمر اور نہایت حسین لڑکی تھی۔ سادہ اور عام لباس میں بھی اس کی سفید رنگت دمک رہی تھی۔ میں اس لڑکی کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اتنی خوبصورت لڑکی نے صرف ایک 500 کی خاطر اپنا آپ مجھے پیش کر دیا تھا۔ میں نے نظر گھما کر گھر کو دیکھا تو گھر بہت بسیدہ اور چھوٹا سا تھا۔ اس لڑکی کی آنکھیں بھیگنے لگی، وہ شرمندگی سے سفید پڑ رہی تھی۔ نظریں جھکا کر بولی، صاحب بھیک مانگنا میری مجبوری ہے، میں کم عمر اکیلی ہوں، مجھے کوئی نوکری نہیں ملتی اور اپنا پیٹ پالنے کے لیے مجھے ایک یہی آخری حل نظر آیا کہ بھیک مانگ کر گھر چلاؤں۔ لوگ عید کی تیاریاں کر رہے ہیں اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ میں اپنا اور بیٹے کا پیٹ بھر سکوں۔ میں کل صبح سے بھوکی ہوں۔ میرا 2 سال کا بیٹا ہے جو دودھ کی طلب میں رو رو کر اب گہری نیند سو چکا ہے۔ اس لڑکی نے مجھے بتاتے ہوئے ایک طرف بستر کی جانب اشارہ کیا تو وہاں ایک لاغر کمزور سا مگر نہایت خوبصورت بچہ سو رہا تھا۔ میں افسوس سے اس لڑکی اور بچے کو دیکھنے لگا۔ اپنے گھر میں بہترین کھاتے ہوئے اور بیوی کو مہنگی ترین شاپنگ کرواتے ہوئے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارے ارد گرد ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جو ایک وقت کا کھانے کے لیے بھی چند روپے مانگ کر ذلیل ہوتے تھے۔ وہ لڑکی بولی، یہ گھر میرے مرحوم شوہر کا ہے، اس گھر کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی، صاحب آپ نے جو کرنا ہے میرے ساتھ کر لو، مجھے ان پیسوں کی اشد ضرورت ہے۔ وہ لڑکی اب بھوک کی وجہ سے اپنی عزت میرے سامنے رکھ دی تھی۔ مجھے بھی اس لڑکی کا حسن ویسے بھی بے قابو کر رہا تھا۔ میں بھی اس لڑکی کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ میرے پاس تمہارے لیے ایک ایسی آفر ہے، تم مجھے روزانہ خوش کر سکتی ہو اور میں تمہیں روزانہ پیسے دے سکتا ہوں۔ میں نے کہا کہ اب مجھے تمہاری ضرورت ہے اور تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں اس وقت اپنی بیوی سے نہایت بیزار ہو چکا تھا۔ میں اپنی بیوی پر اپنی محبت اور توجہ ضائع کر کے پچھتا رہا تھا۔ اس لڑکی نے میری توجہ چھین لی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، وہ خود مجھے اپنا آپ سونپ رہی تھی۔ میرا بھی دل اس کی طرف کھینچنے لگا تھا۔ میری بات پر وہ لڑکی فوراً مان گئی۔ اس نے سوچے سمجھے بغیر مجھے ہاں بول دیا تھا۔ اس لڑکی نے بتایا کہ چند ماہ پہلے اس کے شوہر کی وفات ہو چکی ہے۔ وہ بیوہ تھی، اس کے ماں والدین حیات نہ تھے اور سسرال والے اسے رکھنے کے لیے تیار نہ تھے۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اکیلی زندگی گزار رہی تھی، مگر ان چند ماہ میں ہی وہ اور اس کا بیٹا بھوکے رہنے لگے۔
وہ جہاں نوکری کے لیے جاتی تھی اس سے عزت مانگی جاتی تھی۔ تھک کر اس نے بھیک مانگنا شروع کر دیا۔ وہ بازاروں میں اور رش والی جگہوں پہ جا کر بھیک مانگتی اور اپنے بیٹے کے لیے کھانے پینے کا سامان لے آتی تھی۔ میں ایک مرد تھا، اس وقت بھی مجھے اپنی خواہش پوری کرنے کی جلدی تھی۔ وہ لڑکی میری طلب پوری کرنے کے لیے تیار تھی۔ میں نے اس لڑکی سے کہہ دیا، میں تمہیں پناہ بھی دوں گا اور تمہارا خرچہ بھی اٹھاؤں گا، بس میری ایک ہی شرط ہے۔ میں نے اس لڑکی کو ایسی شرط بتائی جو اسے حیرت سے ساکت کر گئی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، میری شرط مان لو تو تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ وہ بے یقینی کا شکار ہونے لگی۔ پھر اپنی بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے اس لڑکی نے میری شرط قبول کر لی۔ وہ بولی، صاحب مجھے سب قبول ہے، بس میں اپنے بیٹے کو اچھی زندگی دینا چاہتی ہوں۔ وہ ڈری ہوئی تھی، پھر بھی میری بات مان گئی۔ میں خوش ہو گیا، مجھے بیٹھے بٹھائے اتنی خوبصورت لڑکی مل گئی تھی۔ بیوی سے میں اکتا گیا تھا، میں تو پہلے ہی عاشق مزاج تھا، مجھے بھی سکون کا وقت چاہیے تھا۔ میں نے وہ پوری رات اس لڑکی کے ساتھ گزاری۔ بیوی قریب نہیں آنے دیتی تھی، اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس لڑکی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے لگا۔ وہ مجھے انکار نہیں کر سکتی تھی، وہ میری شرط سے بندھی ہوئی تھی۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی، اس نے میرا دل جیت لیا تھا۔ میری بیوی کے برعکس اس نے میری ہر خواہش پوری کی تھی۔ وہ اپنے مرحوم شوہر سے محبت کرتی تھی۔ میں اس کے قریب ہوا، رونے لگی۔ غم اور شرم سے اس کا وجود بری طرح لرز رہا تھا۔ مجھے اس کی شرم و حیا مجھے پاگل کر رہی تھی۔ روتی رہی تھی، مگر اس نے مجھے کسی بات سے انکار نہیں کیا تھا۔ مجھے اس لڑکی کی یہی بات اچھی لگی تھی کہ وہ احسان فراموش نہیں تھی۔ اس لڑکی کے ساتھ ایک ہی رات گزارنے کے بعد میرا دل بدل گیا تھا۔ میں بے ساختہ اس لڑکی کا اپنی بیوی سے مقابلہ کرنے لگا۔ اگلے روز عید تھی۔ عید کے دن بھی میری بیوی اسی طرح گھر کے کام کرتی رہی، مگر میرے قریب آنے سے گریز کرتی تھی۔ شادی کے بعد پہلی بار ہوا تھا کہ بیوی مجھ سے دور ہوئی تو میں بھی اس سے فری نہیں ہوا۔ میں تو اس لڑکی کے ساتھ رات گزار کر خوش تھا۔ میں مطمئن تھا، مجھے بیوی کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ عید کا پہلا دن مصروفیت میں گزرا تھا۔ ہمارے سسرال میں دعوت تھی۔ اپنے گھر جا کر میری بیوی کا مزاج اچھا ہو گیا اور وہ ہمیشہ کی طرح وہی ڈرامہ کرنے لگی جیسا وہ ہمیشہ ہمارے لوگوں کے درمیان کرتی تھی۔ میرے سامنے ایک اچھی اور وفادار بیوی بن گئی۔ میں بیوی کے دوگلے پن سے اب اکتانے لگا تھا۔ میری بیوی نے مجھ سے ایک رات اپنے گھر والوں کے ہاں رہنے کی اجازت مانگی تو میں نے اسے فوراً اجازت دے دی۔ میں حیران ہونے لگا۔ شادی کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب بیوی نے رہنے کا کہا تو بغیر سوال کیے میں نے ہاں بول دیا تھا، ورنہ وہ جب بھی اپنے گھر رہنے کی اجازت مانگتی میں اسے انکار کر دیتا۔ میں بیوی کے بغیر کبھی اکیلا نہیں رہتا تھا۔ میری بیوی بیزاری ظاہر کرتی تھی، تب بھی میں فکر کرتا تھا۔ میری بیوی کو میری محبت کی پرواہ نہیں تھی، مگر اسے میری توجہ اور منتوں کی عادت ہو گئی تھی، اس لیے اجازت ملنے پر وہ خوش ہونے کی بجائے حیران ہونے لگی کہ میں اسے اتنی آسانی سے کیسے اس کے میکے چھوڑ آیا تھا۔ میں بدل گیا تھا۔ ہر مرد کو ایک توجہ دینے والی اور اپنا آپ نچھاور کر دینے والی عورت کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ توجہ مجھے بیوی سے نہیں ملی تھی، مگر اس انجان لڑکی نے مجھے اپنا آپ سونپ دیا تھا۔ میری نظروں میں بیوی کہیں پس منظر میں چلی گئی تھی۔ مجھے اس لڑکی نے اپنا دیوانہ بنا لیا تھا۔ میں اپنی بیوی کے میکے سے نکلا اور سیدھا اسی لڑکی کے پاس پہنچ گیا۔ وہ لڑکی اس وقت اپنے بیٹے کو دودھ پلا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اسے شاید اندازہ نہیں تھا میں اگلے ہی روز اس کے گھر پھر سے پہنچ جاؤں گا۔ میرے ہاتھ میں ڈھیروں سامان تھا۔ میں اس بار اس کے گھر جاتے ہوئے بہت ساری خریداری کر کے گیا تھا۔ میں نے اسے سارا سامان دیا تو وہ لڑکی سر جھکا گئی۔ اس نے منع نہیں کیا کیونکہ وہ جانتی تھی میں مفت میں وہ احسان نہیں کر رہا تھا۔ اس کے بدلے اس لڑکی کے ساتھ رات گزارتا تھا۔ اس لڑکی نے اپنے بیٹے کو سلا دیا اور خود میرے پاس آ گئی۔ کسی باندھی کی طرح وہ اپنا آپ میرے حوالے کر دیتی تھی۔ ایسا لگتا تھا وہ لڑکی خود کو اندر سے مار چکی تھی، جبکہ میں اس لڑکی کے حسن و نزاکت کے لیے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں بے قابو ہو جاتا تھا۔ مجھے اس کے احساسات یا جذبات کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ دوسری رات تھی کہ اپنی بیوی کی بجائے میں اس لڑکی کے لیے دیوانہ ہوا جا رہا تھا اور اسے استعمال کر رہا تھا۔ وہ لڑکی میری ضرورت بن گئی تھی۔ مجھے کوئی خوف یا پریشانی نہیں رہی تھی۔ وہ لڑکی میرے سامنے سر جھکا کر رہتی تھی۔ وہ نہ مجھے انکار کرتی تھی، نہ مجھے دور دھکیلتی تھی۔ مجھے بیوی کا دور ہونا ناگوار گزرتا تھا، اس لیے اس لڑکی کی خاموشی سکون پہنچانے لگی۔ 2 دنوں میں میں اس لڑکی کے اتنے قریب ہو گیا کہ مجھے لگا میں اس کے بغیر اب کبھی رہ نہیں پاؤں گا۔ مجھے بیوی سے زیادہ اس لڑکی کے پاس اطمینان محسوس ہونے لگا، تو میں نے اسے کہا کہ میں روزانہ اس کے گھر نہیں آ سکتا، اب وہ میرے گھر آ کر رہے۔ وہ لڑکی گھبرا گئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میں اسے بتا چکا تھا کہ میں شادی شدہ مرد ہوں، میری بیوی بھی تھی، اس لیے وہ لڑکی حیران ہوگی کہ میں اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے ایک انجان لڑکی کو اپنے گھر کیسے بلا رہا تھا۔ مگر میں نے اس لڑکی کو اپنے گھر کا پتہ دیا اور اسے اپنے گھر آنے کا کہہ کر میں اس کے گھر چلا آیا۔ اس لڑکی کے پاس میری بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ میری محتاج ہو چکی تھی۔ میں اس کے گھر کا خرچہ چلانے کی ذمہ داری اٹھا چکا تھا۔
میری وجہ سے اسے بیٹے کی ضرورت کا ہر سامان مل رہا تھا۔ مجھے وہ معصوم سا بچہ بہت اچھا لگنے لگا تھا، اس لیے میں نے دنیا جہاں کی چیزیں اس کے لیے جمع کرتی تھی۔ لیکن وہ لڑکی میرے احسانات تلے دب چکی تھی۔ اس کا بیٹا آسائشات پا کر خوش ہو گیا تھا۔ ہر ماں کی کمزوری اولاد ہوتی ہے، وہ بھی بیٹے کی خوشی کے لیے قربانی دے رہی تھی۔ حالانکہ اس کے دل میں اب بھی اس کا مرا ہوا شوہر ہی تھا، مگر میں اب اسی لڑکی کو پسند کرنے لگا تھا۔ مجھے بیوی کی پرواہ نہیں رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا میں بہت وفادار صفت انسان ہوں، مگر شاید میں ان مردوں میں سے تھا جن کی ترجیحات اور پسند وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ مجھے عورت کی چاہ تھی۔ میری بیوی میرے گھر والوں کی پسند تھی۔ اس کے گھرانے کے ساتھ ہمارے پرانے تعلقات تھے۔ میں نے شادی کے بعد اپنی بیوی کا ہر نخرہ برداشت کیا تھا۔ اپنے مزاج کے خلاف میں نے صبر کیا تھا، بیوی پر اپنی محبت لٹائی تھی، مگر اس عورت نے میری قدر نہیں کی تھی۔ وہ دن بہ دن مجھ سے دور ہو رہی تھی۔ اس کی دھتکار میری عزت نفس پر تازیانہ ثابت ہونے لگی تھی۔ میرے پاس کوئی دوسرا چاہ نہ تھا، مگر اب اس لڑکی نے میری زندگی میں بدلاؤ پیدا کیا تھا۔ میں اس لڑکی کے گھر سے واپس آیا تو کچھ دیر آرام کیا اور پھر بیوی کو لینے چلا گیا۔ حیرت تو مجھے تب ہوئی جب میری بیوی پہلے سے تیار بیٹھی تھی۔ میں نے اس کے حال پر چھوڑا تو اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے تھے۔ میرے پہنچتے وہ میرے ساتھ واپس گھر جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ میں اسے گھر لایا اور خود دوستوں سے ملنے چلا گیا۔ پورا دن میں گھر سے باہر رہا تھا، مگر واپس آیا تو بیوی کمرے میں فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے رو رہی تھی۔ مجھے دیکھا تو گھر بھر آ گئی اور فوراً فون کاٹ دیا۔ مجھے شرمندگی ہونے لگی کہ شاید میرا رویہ میری بیوی کو اداس کر رہا تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور اس کو چپ کروانے لگا۔ مجھے اپنی بے رخی پر افسوس ہونے لگا۔ میں بیوی کی طرف سے دل صاف کرنا چاہتا تھا، مگر وہ اس روز بھی مجھ سے دور ہو گئی اور بولی میں ٹھیک ہوں، بس آنکھ میں کچھ چلا گیا۔ وہ اٹھ کر کمرے سے چلی گئی۔ میں سوچ میں گم ہو گیا۔ میری بیوی مجھ سے نظریں چرا رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے مجھے دیکھ کر اس نے جس گھبراہٹ کے ساتھ فون کاٹا تھا وہ بات مجھے ٹھٹکانے لگی۔ اگلے روز وہ لڑکی ہمارے گھر آ گئی۔ اس نے گھر میں کام کرنے کے لیے میری بیوی سے بات کی۔ میں نے بیوی سے کہہ دیا کہ تمہیں گھر کا کام کرتے ہوئے تھکن ہوتی ہے، اس لڑکی کو کام پر رکھ لو، تمہاری مدد کر دیا کرے گی۔ میری بیوی حیران ہونے لگی، مجھ سے بولی کہ گھر میں ہم 2 ہی افراد ہیں، اتنا کام نہیں ہوتا کہ ملازمہ رکھی جائے۔ میری بیوی اس بات پر بہت تنگ ہونے لگی تھی، مگر میں بضد تھا۔ میں اس لڑکی کو اپنے گھر میں اسی بہانے رکھنا چاہتا تھا۔ میری ضد پر میری بیوی کو خاموش ہونا پڑا اور ہم نے اس لڑکی کو کل وقت پر ہی ملازمہ رکھ لیا۔ میری بیوی نے اسے مہمان خانے میں رہنے کی جگہ دے دی۔ وہ اپنے بیٹے کو بھی ہمارے گھر لے آئی تھی۔ میں بہت خوش تھا۔ اس لڑکی کے آنے کے بعد سے مجھے آسانی ہو گئی تھی۔ وہ گھر کا کام دل جمی سے کرتی تھی۔ میری بیوی بیزاری سے کمرے میں پڑی رہتی تھی۔ پہلے میں جب بھی گھر آتا میری بیوی کا بیزار انداز مجھے بری طرح چبھتا تھا، میری تھکن بڑھ جاتی تھی، مگر اب مجھے بیوی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ لڑکی مجھے سب فراہم کرتی تھی۔ راتوں کو میری بیوی اپنی عادت کے مطابق پیٹھ موڑ کر سو جاتی تو میں بھی اس کی گہری نیند میں جانے کے بعد اٹھ کر اس لڑکی کے سر پر پہنچ جاتا۔ وہ لڑکی میری بیوی کے خوف سے گھبرا جاتی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر ڈرنے لگتی، مگر میں اس کے قریب جاتے ہی بے قابو ہونے لگتا۔ ایک روز رات کے وقت میں اسے لڑکی کے پاس گیا تو میں نے محسوس کیا کہ وہ لڑکی مجھ سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتی تھی۔ وہ بار بار مجھ سے پوچھنے لگی کہ میں اس پر یقین رکھتا ہوں یا نہیں۔ میں حیران تھا، اس لڑکی نے مجھ سے اس قسم کی بات کبھی نہیں کی تھی۔ میں نے کہا مجھے تم پر یقین ہے۔ میں اتنے عرصے میں اس لڑکی کو پہچان چکا تھا، وہ ایک ایماندار اور اچھی لڑکی تھی۔ میری تسلی دلانے پر اس لڑکی نے مجھے جو بات بتائی وہ میرے اوسان خطا کر گئی تھی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا۔ اس لڑکی نے مجھے بتایا کہ میری بیوی کے کسی مرد سے تعلقات ہیں۔ میں لڑکی پر یقین نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر میری بیوی کا رویہ میرے سامنے تھا۔ لڑکی کہنے لگی، بولی کہ مجھے ایسا شک ہوا، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، مگر مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ لڑکی مجھ سے کچھ چھپا رہی تھی۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ اگلی بار تمہیں میری بیوی پر شک ہو تو مجھے ثبوت پیش کرنا، میں تم پر پورا یقین کرتا ہوں۔ لڑکی خاموش ہو گئی۔ میں اپنے کمرے میں گیا تو بیوی کو دیکھ کر سوچ میں گم ہوا۔ بیوی کا رویہ اکثر چونکاتا تھا، مگر میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ کسی دوسرے مرد کی وجہ سے دور ہوتی تھی۔ مجھے لگتا تھا میری بیوی کا مزاج ہی ایسا ہے، مگر اب میرے دماغ کی گرہیں کھلنے لگی تھی۔ میری بیوی کا چھپ چھپ کر کالز کرنا اور میرے قریب آنے پر دور ہو جانا مجھے اب سمجھ میں آ رہا تھا۔ اس لڑکے کے پاس بھی مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ ایک روز میں اپنے دفتر میں کام کر رہا تھا جب مجھے اچانک اس لڑکی نے فون کر کے گھر بلا لیا۔ میں اس وقت فری تھا، میرا زیادہ کام بھی نہ تھا، اس لیے میں اس کی کال پر گھر پہنچا۔ لڑکی کے کمرے میں گیا تو وہ غائب تھی۔ مجھے جھٹکا لگا، وہ لڑکی گھر پر نہیں تھی تو نہ جانے اس نے مجھے گھر کیوں بلایا تھا۔ میں الجھا ہوا سا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، مگر کمرے کے دروازے پر میرے قدم زنجیر ہو گئے تھے۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے دیکھنے لگا۔ میری بیوی کسی مرد کے گلے لگی رو رہی تھی۔ میں ساکت کھڑا رہ گیا تھا۔ ان دونوں کی باتیں مجھے گمسم کر گئیں۔
میری بیوی اس مرد سے گلا کر رہی تھی، بولی میرے لیے بھی یہ مشکل ہے، میں شادی شدہ لڑکی ہوں، میرا شوہر میرے آگے پیچھے گھومتا ہے مگر میں اسے اپنے دل میں جگہ نہیں دے پا رہی، وہ قریب آتا ہے تو مجھے گھن آنے لگتی ہے، میں تمہیں اپنے دل سے نہیں نکال پا رہی، میں اپنے فیصلے پر پچھتا رہی ہوں، کاش میں تم سے شادی کر لیتی، میں نے تمہیں صرف تمہاری غربت کی وجہ سے چھوڑا تھا مگر اب مجھے یہ پیسہ اور عیش سکون نہیں دیتے۔ وہ روتے ہوئے اس مرد سے بولی کہ مجھے اب اپنا لو، تم اپنی بیوی کے ساتھ رہنا، میں اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزاروں گی مگر ہم چھپ کر اسی طرح ملتے رہیں گے، مجھے دھوکہ مت دو۔ وہ مرد بیچارگی سے اپنی مجبوری بیان کرنے لگا، بولا کہ میں بچے کا باپ بن چکا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میرے اس تعلق کا میری بیوی کو پتہ چلے، وہ مجھے چھوڑ دے گی۔ میری بیوی کہنے لگی تمہاری بیوی کو بالکل خبر نہیں ہوگی، میں اتنی احتیاط کر رہی ہوں۔ بولی میرے شوہر نے زبردستی گھر پر ایک ملازمہ رکھ لی مگر میں نے تمہیں بلانے کے بعد اس ملازمہ کو بازار بھیج دیا، اب گھر میں تم اور میں اکیلے ہیں۔ میں صدمے سے اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا جو میری محبت پر بیزاری کا اظہار کرتی تھی، غیر مرد کی باہوں میں جھول رہی تھی۔ مجھے تب سمجھ آئی اس لڑکی کو جب اندازہ ہوا کہ میری بیوی غیر مرد کو گھر بلا رہی ہے تو مجھے ثبوت دکھانے کے لیے اس نے مجھے فون کر کے بلا لیا۔ میں اچانک کمرے میں داخل ہوا تو میری بیوی اور مرد مجھے دیکھ کر بری طرح گھبرا گئے۔ میری بیوی ہکلا کر مجھ سے بولی یہ میرا ایک کزن ہے جو مجھ سے ملنے آیا تھا۔ وہ مکرنے لگی مگر میں نے اسی وقت بیوی کو طلاق دے دی۔ میری بیوی مجھے واسطے دینے لگی، بولی مجھے طلاق مت دو، میرے والدین مجھے قبول نہیں کریں گے۔ میں نے بیوی سے کہا میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، تم جہاں بھی جاؤ۔ میں نے اپنی بیوی کو اس مرد کے ساتھ دھکے دے کر گھر سے نکالا۔ اسی وقت وہ لڑکی گھر میں داخل ہوئی تھی، وہ منظر دیکھ کر بوکھلا گئی۔ میں نے اپنی بیوی کے سامنے لڑکی کا بازو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کھڑا کرتے ہوئے اپنی بیوی کو بتایا کہ تمہاری بیزاری کی وجہ سے میں بہت پہلے ہی تم سے تھک چکا ہوں اور اس لڑکی سے نکاح کر لیا تھا۔ میری بیوی حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں اس لڑکی کو گھر کے اندر لایا اور دروازہ بند کر دیا۔ اس رات میں نے اس لڑکی سے یہی شرط رکھی تھی، میں نے اس سے نکاح کر لیا تھا، وہ میری بیوی تھی اور خوش قسمتی سے میری دوسری بیوی بہترین ساتھی ثابت ہوئی تھی۔ میں شکر کرنے لگا کہ اس رات لڑکی کی آفر پر میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ لیا تھا، گناہ سے بھی بچ گیا تھا، اس بے سہارا لڑکی کو سہارا دیا تھا، اس کے بدلے وہ وفاداری سے میری زندگی میں شامل ہوگی تھی۔ میری پہلی بیوی کو وہ مرد چھوڑ گیا تھا، وہ اب اپنے ماں باپ کے گھر رہتی ہے، میرے گھر میں سکون ہے۔ شاید مجھے ایک بے سہارا عورت کو پناہ دینے اور یتیم بچے کو پیار دینے کا اجر ملا تھا کہ اللہ نے بدکار عورت کا روپ مجھ پر واضح کر دیا تھا اور نیک عورت میری زندگی میں شامل ہو گئی تھی۔ دوستو آج کی اس کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور روزانہ ایک نیا سچا واقعہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں، انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔